बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। शार्प रेड लाइंस जब आप रियासत की या जो इस वक्त मुरव्वजा पॉलिसी है आप उसकी बात करते हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी जो है वो इन तमाम को क्रॉस कर रहे हैं। फिर उनसे बशारत राजा साहब, अच्छा फिर उन्होंने एक बात और भी कही। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई सोलो फ्लाइट ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें, हमें बिठाएं या हमें साथ बिठाएं, या अगर हमारे साथ बैठें या हमें समझा दें या हम आपको समझा देंगे। यानी इस पॉलिसी के हवाले से, इस प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से अगर इसमें कुछ सुकम है तो आप पॉइंट आउट कर दें, हम अपनी दुरुस्तगी कर लेंगे, और अगर आपके प्लान ऑफ एक्शन में कोई गलती है तो उसको हम पॉइंट आउट करते हैं, आप उसकी दुरुस्तगी कर लें। ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में एक नतीजे पर जब तक नहीं पहुंचेंगे मामला हल नहीं होगा। बशारत राजा ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि कश्मीर एक्शन कमेटी बनी, कश्मीर में इस तरह एहतजाज हुआ, इस तरह हुआ, तो खैबर पख्तूनख्वा जो है आप लोगों का एहतजाज, उन्होंने मिसालें देके उन्होंने कहा कि आप किस किस्म का एहतजाज जो है वो प्लान कर रहे हैं। उस पर उन्होंने जो है वो सुहेल आफरीदी ने कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके डायनामिक्स कश्मीर से मुख्तलिफ हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि पहले सिलसिला ये था कि सब जितने भी सूबों से लोग हैं वो मरकज़ के साथ बैठते हैं अपने अपने मफाद या अपनी पार्टी के मफाद के लिए। अब हम संजीदा कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने वंस अगेन ये बताया कि उन्होंने कहा कि देखें, मामला ये नहीं है कि रियासत की पॉलिसी के साथ चलना या ना चलना, हम सिर्फ इस एक बात में क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि एक बंदे के जाने से, दूसरे के आने से पॉलिसी तब्दील हो जाती है। कभी हम इनको मुजाहिदीन कहते हैं, कभी हम इनको दहशतगर्द कहते हैं, कभी हम इनको गुड तालिबान कहते हैं, कभी हम इनको बैड तालिबान कहते हैं, कभी हम इनके साथ जो है वो इनको निकालने की बात करते हैं, कभी हम इनको मारने की बात करते हैं, कभी हम इनको वापस लाने की बात करते हैं, कभी हम इनको वापस बसाने की बात करते हैं। तो इस जो इनकंसिस्टेंसी है पॉलिसी में, उसकी वजह से मसला बढ़ता जा रहा है। अगर आज आप एक प्लान बनाते हैं तो रियासत को चाहिए कि फिर उसमें किसी भी शख्स को इस्तिस्ना हासिल ना हो। यानी अगर एक्शन करना है, मारना है अक्रॉस द बोर्ड, ताकि लोग साथ मिले, उनको ये यकीन हो कि इनका कला कमा करना है। ऐसा ना हो कि आप उनको हाफ हार्टेड एक ऑपरेशन करें या तमाम इलाकों से ना निकालें, वो दोबारा कहीं पर अपनी स्पोर्ट बेस बनाएं और फिर वो लोगों से आकर बदला लें कि आपने हमारे खिलाफ साथ दिया उस रियासती पॉलिसी का जिसमें मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था। तो उन्होंने उसके हवाले से अपना मत में नज़र सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमें दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करना है, हमारे पास प्लान भी है, हल भी है, मौसर और कारआमद है, जब बैठेंगे हमारे साथ तो हम बताएंगे। फिर उनसे सवाल हुआ, जमील फारूकी ने कोर कमांडर के हवाले से किया कि उन्होंने मुलाकात की थी, वो खबर कहाँ से आई, और उन्होंने कहा कि कोर कमांडर ने मुबारकबाद दी थी, कोऑपरेशन डिमांड की थी। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि हुकूमत की पॉलिसी के तहत कोऑपरेशन जो है वो करेंगे अपने लीडर से मुलाकात करने के बाद, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। फिर उन्होंने उनसे सवालात हुए मनशियात के हवाले से। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि चाहे सूबाई हुकूमत है, सुहेल आफरीदी हैं, या फिर DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तज़किरा किया, हुकूमत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तज़किरा करती है, इस बात से कोई इनकारी नहीं है कि तिराह में या खैबर पख्तूनख्वा में 12,000 एकड़ पोस्ट की काश्त हो रही है, यानी मनशियात उग रही हैं वहाँ पर। इस बात से इनकार ना सुहेल आफरीदी कर रहे हैं, उधर से तो कहा गया है। तो अब यहाँ पर गेम सिर्फ ये हो रही है कि इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, इनका कनेक्शन किसके साथ है। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी ने कहा यहाँ पे 100 साल से ये काम चल रहा है और इसको कब किसने कहाँ पेट्रोनाज दी। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि अच्छा यहाँ पर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, तिराह में अगर पोस्ट काश्त हो रही है और उसकी बॉर्डर से इधर से उधर जाती है या उधर से इधर कोई चीज़ आती है तो उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि सिगरेट है, उन्होंने ब्रांड्स के नाम पे लिए। उन्होंने कहा कि ये जो सिगरेट्स हैं, इम्पोर्टेड सिगरेट, इसके ऊपर पाबंदी है। ये किस तरीके से पाकिस्तान की हर दुकान के ऊपर दस्तयाब है, ये भी तो किसी रास्ते से आते हैं। फिर ईरानी तेल की उन्होंने मिसाल दी। फिर उन्होंने जो है वो ओपीएम की कुछ उसके हवाले से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, टेलीग्राफ की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया। फिर उन्होंने जो है वो ड्रोन्स के हवाले से, मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम कानून जो है
وہ اس کو تبدیل کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں قانون لا رہے ہیں کہ سیاسی احتجاج کے دوران بھی کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف پھر کارروائی ہو سکے گی. اس کے تحت انہوں نے 25 مئی, 4 اکتوبر, 26 نومبر کے احتجاج کا حوالہ دیا. پھر ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ آپ نے کسی سے بھی نہیں ملنا, کوئی کوآپریشن نہیں کرنی, آپ اداروں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے حیران کن طور پر انہوں نے کہا کہ فلیکسیبلٹی شو کی. انہوں نے کہا کہ ملنا ہوا تو میں اس کو ملوں گا جس کے پاس اختیار ہے, اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ملوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ میں گراس روٹ سے آیا ہوا ہوں, میرے سامنے اگر آپ 1.5 لاکھ قبائلی کھڑے کر دیں, میں ان تمام لوگوں کو بائی نیم جانتا ہوں, بائی نیم بتا سکتا ہوں کہ یہ کون ہے, کہاں سے تعلق رکھتا ہے, اس کے فیملی کیا ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, اس کے باپ دادا. انہوں نے کہا میں تو اس لیول کا ورکر ہوں اور میں تو اس گراس روٹ سے اٹھ کر آیا ہوں. پھر انہوں نے جو ہے مومنٹم کے حوالے سے کہ اپنی تیاریاں احتجاج وغیرہ کی کیا ہیں, اس پہ انہوں نے کہا کہ مومنٹم مجھے بنانا ہی نہیں پڑا, میرے خلاف جو پریس کانفرنسز کی گئیں انہوں نے مومنٹم خود سے بنا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس تمام جمہوری آپشنز ختم ہو گئے. انہوں نے اپنا پورا وہ حوالہ دیا کہ میں نے خطوط لکھے, پٹیشنز دائر کی, میں نے انٹیریئر منسٹری کو لکھا, میں نے پنجاب حکومت کو لکھا, میں نے وزیر اعظم سے بات کی, میں نے پریس کانفرنسز میں کہا, میں نے ڈیالہ جیل کے باہر ٹاکس میں کہا, میں نے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر کہا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا. اس پہ عذرائے مذاق جو ہے وہ فہیم اختر نے یہ بھی کہا کہ کس چیف جسٹس کو اب لکھیں گے, چھوٹے چیف جسٹس کو یا بڑے چیف جسٹس کو. اس طرح سے انہوں نے کوئی ہوا اور اس کے اوپر بڑا کہا بھی لگا. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جمہوری آپشنز جب ختم ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں گے میں کیا کروں. ابھی اس وقت میرے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے ڈگی والا راستہ, وہ ڈگی والا راستہ وہ ہٹ کر رہے تھے علی امین, وزیر اعظم شہباز شریف. اچھا, وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے جو تھا ڈگی والا معاملہ, تو اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ نام تو نہیں لیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک راستہ ہے ڈگی والا, تو ڈگی والا راستہ انہوں نے کہا کہ مجھے آتا نہیں ہے, اور دوسرا راستہ ہے احتجاج کا, تو ظاہر ہے کہ میں دوسرا راستہ اپناؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ اب جب بھی ہم کال دیں گے, جب بھی کال آئے گی تحریک انصاف کی طرف سے, یہ بھی انہوں نے بڑی واضح طور پر کہا کہ حکومت کا تعلق کسی کال سے نہیں ہے, جو تنظیم ہے تنظیم کے اور حکومت کے معاملات ہم نے علیحدہ کر دی ہیں. میں اگر کال دوں گا تو میں اپنے ایم پی ایز کو کال دوں گا, صرف اس کی حد تک. پورے پاکستان کی کال دینی ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے دینی ہے. انہوں نے کہا کہ جب بھی احتجاج ہوگا, اس مرتبہ مجھے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ لوگ نکلیں گے, پنجاب سے بھی نکلیں گے. انہوں نے پھر یہ کہا کہ 3 سال میں ہمارا ورکر نہیں ڈرا, اب لوگ زیادہ نکلیں گے. ان سے سوال ہوا کہ 26 نومبر کو 1 سال پورا ہو رہا ہے, تو وہ آپ کہاں پر ہوں گے اس وقت؟ انہوں نے کہا کہ بڑا مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈی چوک آنا ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. پھر کہا کب, کیسے, کب, اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. یعنی ان کی گفتگو سے سینس یہ مل رہا ہے کہ یہ مستقبل قریب کی بات ہو رہی ہے, نومبر کی بات نہیں ہو رہی. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ سم تھنگ از بینگ پلانڈ فار ڈسمبر. اب وہ دسمبر سے آگے جاتی ہے, بٹ گفتگو سے, ان پے در پے ملاقاتوں سے تاثر مجھے یہی ملا ہے کہ یہ کرنا یہی چاہتے ہیں اس کے حوالے سے. اچھا, پھر ایک گفتگو کا وہ حصہ ہے جو منیب فاروق صاحب نے دعویٰ کیا ہے, وہ تھوڑا سا طویل ہے, میں اس کو علیحدہ سے سیپریٹلی ہم ایک ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کا جو جواب تھا نا, اس جواب پر سناٹا اور مکمل خاموشی, بہت سنگین وہ دعویٰ تھا, اور اس سے زیادہ سنگین جواب جو ہے وہ دیا سہیل آفریدی نے. اس پہ ہم علیحدہ سے ویڈیو میں بات کریں گے. البتہ انہوں نے ایک بات بڑے واضح انداز میں کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سب سے زیادہ تکلیف اس سوال پہ ہوئی جو ابھی میں ڈیالہ جیل گیا تھا, اس کے باہر میرے سے علیحدگی کے حوالے سے کسی نے سوال کیا. انہوں نے کہا ایسا نہ کریں, ہم پاکستان کے ساتھ پیار کرتے ہیں. میں آپ کو ایگزیکٹ کوٹ ان کا بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھ سے جان بوجھ کر سوال پوچھا گیا اور اس سوال پر بہت تکلیف ہوئی, علیحدگی کے حوالے سے جو سوال تھا. انہوں نے کہا یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے, اپنی انا اور بغض کے لیے, سیاسی فائدے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے یہاں یعنی کہ خیبر پختونخوا میں بلوچستان والے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے.
ہمارے سے اوپر والی جنریشن نے حب الوطنی ہمارے اندر ٹرانسفر کیا, وہ ہمارے خون کے اندر موجود ہے. ہم قومی ترانے کا احترام کرتے ہیں, اس پر کھڑے ہوتے ہیں, پرچم کو چومتے ہیں, پرچم کا احترام کرتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے. اس قسم کے سوالات کرنے کا مقصد اگر کسی کا سیاسی فائدہ ہے اس حد تک نہ جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی, انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا کہ یہ سوال میرے سے کیا گیا علیحدگی کے حوالے سے. پھر انہوں نے مائنس کرنے کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر بھی بات کی, وہ بھی ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. شاہد خٹک نے یہاں پر لقمہ دیا. انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی جو ہیں, جب ان سے بار بار احتجاج والے معاملے پر سوال ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ٹرمپ کارڈ جو ہیں وہ چھپا رکھے ہیں. پھر اس پہ سہیل آفریدی نے وہ جملہ جو انہوں نے کل میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا, انہوں نے کہا, اور اڈیالہ جیل کے باہر غالباً کی تھی انہوں نے بات, انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہیں جو میرے مخالف ہیں وہ میرے لیے پریڈکٹیبل ہیں. مجھے پتا ہے کہ ان کی اگلی موو کیا ہوگی, مجھے پہلے سے اندازہ ہوتا ہے. لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں ان کے لیے جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوں, اور ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. پھر انہوں نے جو ہے جو گفتگو کی اس میں میں نے ان سے سوال کیا, بلکہ پہلے جو اس سے پہلے سوالات ہوئے تھے ان کے اوپر بات کر لیں. اطہر کاظمی نے ان سے کہا کہ کیا سہیل آفریدی, سمپل ہمیں بات بتائیں, آپ دہشت گردی کے حامی ہیں, آپ دہشت گردوں کے حامی ہیں, اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی, کیا آپ کے پروونس میں, آپ کے صوبے میں آپ کے سیاسی مخالفین کو سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہے؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ میں دہشت گردی کے خلاف ہوں, جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہوں, گڈ بیڈ نہیں ہونا چاہیے, آل انکلوسیو پالیسی ہو دہشت گردی کے خلاف. پھر انہوں نے اس کے حوالے سے کہا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر ہیں, سابق ڈپٹی اسپیکر مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں, بے اختیار ولی, انہوں نے کہا اختیار ولی صاحب کو کہ وہ ہیں, یہ تمام لوگ کیمپین کر رہے ہیں ہری پور کے الیکشن میں, وہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں, میری جماعت کے خلاف بات کر رہے ہیں, کھل کے جلسے کر رہے ہیں, کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. میرا صرف مطمع نظر, انہوں نے کہا, ایک ہے کہ جو ہری پور کا مینڈیٹ ہے, اگر وہ بابر نواز خان کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر بابر نواز کے علاوہ کسی کو نہیں جیتنا چاہیے, اور اگر وہ بابر نواز کو ووٹ نہیں دیتے, وہ عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کو ووٹ دیتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بجائے اس حلقے کے نمائندے کے طور پہ کوئی اور اسمبلی چلا جائے. انہوں نے کہا ایبسولوٹ کلیئرٹی کہ وہاں پر جو عوام کا اس حلقے کے لوگوں کا مینڈیٹ جس کو ملے اس کے پاس حق نمائندگی ہونا چاہیے. ثاقب بشیر صاحب نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے تو چلے رابطہ نہیں کیا, ایک بات ملاقات جو ہے وہ آن دا ریکارڈ آ گئی جو کور کمانڈر کے ساتھ, کسی کے ساتھ کوئی کسی لیول کے اوپر رابطہ براہ راست, بالواسطہ یا بلا واسطہ, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی رابطہ ہوا ہے؟ انہوں نے تھوڑا سا مسکرائے, ان کے چہرے کے تاثرات بدلے, اور انہوں نے کہا کہ ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے رابطہ ہوا ہے. اور پھر انہوں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا کہ ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے کس نے رابطہ کیا ہے, کس لیول پہ ہوا ہے, ڈائریکٹلی ہوا ہے, انڈائریکٹلی ہوا ہے. انہوں نے اس کو کہا کہ ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے میرے سے رابطہ کیا گیا ہے. اب وہ ڈائریکٹلی کیا گیا یا کسی کے تھرو, البتہ انہوں نے کہا کہ رابطہ کیا گیا. میں نے ان سے سوال کیا, میں نے ان کو کہا کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے صوبے کے جو عوام ہیں یا تحریک انصاف کے لوگ ہیں, انہوں نے آپ کو کس بات پہ جج کرنا ہے؟ اس بات پہ جج کرنا ہے کہ آپ کی گورننس کتنی اچھی ہے, یا آپ کرپشن کے خلاف کتنی زبردست زیرو ٹالرنس پالیسی رکھ رہے ہیں, آپ کے صوبے میں ترقیاتی کام کیسے ہو رہے ہیں, یا پھر آپ کو کسی اور معاملے پہ جج کیا جانا ہے, آپ کے عوام کی توقع آپ سے کیا ہے؟ تو انہوں نے اس 3 پارٹس کوشچن تھا, تو اس میں فرسٹ والا کا تو انہوں نے یہ جواب دیا, انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ لوگوں کی میرے سے توقعات کیا ہیں, تو ان کی توقعات کے لیے جو کرنا ہے وہ میں ضرور کروں گا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو گفتگو کی, اس تمام معاملے میں آپ میڈیا سے مل رہے ہیں اور بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ آپ اب تک کیا کر چکے ہیں. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک مقدمہ بنا رہے ہیں اپنی فائنل کال کا یا احتجاج کی ایک بڑی تحریک کا. کیا ایسا ہی ہے؟ اور یہ کال دینی کس نے ہے؟ کیا براہ راست اگر عمران خان کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہوتا اور عمران خان اڈیالہ جیل سے کال نہیں دیتے تو انتظار کیا جائے گا, یا کوئی ایک ایسا ٹپنگ پوائنٹ ہے جس پہ
از خود آپ لوگ یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور اعلان کر دیں گے احتجاج کا. اس پہ انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹ جو باتیں کی, انہوں نے کہا دیکھیں میں کچھ تو ایسا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, FIRs درج ہو رہی ہیں, یہ اسی وجہ سے ہے جو میں کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں وہ اشاروں کے نائیوں میں کر رہے تھے, مسکرا کے کر رہے تھے. اسیسمنٹ ونس اگین یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو بھی پلان بن رہا ہے وہ لیک ہو, تو وہ اشارے اس کے ضرور دے رہے ہیں لیکن اس کو کلیئرلی نہیں بتا رہے. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا ہے, آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, ہمارا ایکسس نہیں ہے, صرف تھوڑا سا انتظار ہم اور کریں گے, اور اگر ہمارا ایکسس نہیں ہوتا اور عمران خان کے ساتھ معاملات ڈائریکٹلی نہیں درست کیے جاتے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے, عوام فیصلہ کریں گے. احتجاجی تحریک, اچھا اب وہ احتجاجی تحریک کتنی کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی, حکومت, ریاستی ادارے, ان کی طاقت, اب تک کی احتجاجی کالز, اب تک کا جو ماحول ہے, اس ساری صورتحال میں جو اس وقت رانا ثناء اللہ نے بھی سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ اٹک پل نہیں پار کرنے دیں گے, یہ ہوگا, حکومت کے بہت ساری شخصیات یہ بات کر چکی ہیں, لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ جو ان کی گفتگو ہے اس گفتگو سے لگتا یہ ہے کہ وہ یہ تو طے کر چکے ہیں, یا اس کا انہیں اندازہ ہے کہ ان کے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہے, اور وہ شاید موسم کے حوالے سے بھی زیادہ وہ نہ کریں کہ موسم کیسا ہونا چاہیے, دھند نہ ہو یا ٹھنڈ نہ ہو. اب وہ پوائنٹ کب آتا ہے, کون سا ایسا موقع ہوتا ہے, اس کے حوالے سے صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ان کی نہ وہ آن دا ریکارڈ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں جو آن دا ریکارڈ تھیں, لیکن جو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پورشن ہے اس ہماری گفتگو کا, وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. منیب فاروق نے جو گفتگو کی, وہ گفتگو ہم جب بعد میں سب یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پر میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اس پہ ایک لمبا چوڑا جواب انہوں نے دیا. وہ اور ایک مین بات رہ گئی کہ انہوں نے کہا کہ 9 اپریل کے حوالے ان سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو اگر نکالا جاتا ہے, آپ کی حکومت جو ہے وہ ختم کی جاتی ہے, آپ کو نااہل کر دیا جاتا ہے, جیسا آپ پروسیس میں ہیں, تو یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ ایسا ہو جائے گا, تو پھر کیا ہوگا. اس پہ انہوں نے کہا کہ لوگ 9 اپریل بھول جائیں گے. اچھا 9 اپریل بھول جائیں گے, اس کے اوپر اچانک سے پھر شاہد خٹک جو ہیں وہ بولے. انہوں نے کہا کہ 9 اپریل کو عمران خان کو جب نکالا گیا تو لوگ پورے پاکستان میں نکلے تھے, لیکن ہمیں یہ سینس ہے یا ہم اس بات سے خوف زدہ ہے کہ جو لوگ نکلیں گے اس مرتبہ وہ وائلنٹ ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ لوگ 9 اپریل کو بھول جائیں گے, اس سے کئی گنا زیادہ ریئیکشن آئے گا اگر اب ہمارے صوبے میں عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی. تو یہ ہے وہ گفتگو, جو حصہ رہ گیا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے. بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.